बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर में कुछ पेशरफ्त शुरू हुई है, कुछ वज़रा हैं जिनके इस्तीफ़े आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज के अहम तरीन इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो दो तरह का आप कह लें कि जुर्म हुआ है माजी की हुकूमतों से, या दो तरह की जो नेग्लिजेंस दिखाई गई है, या दो तरह का जो इस्तेसाल किया गया है, उसके मरकज़ी किरदार और मरकज़ी मुजरिम कौन है। एक इस्तेसाल आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ये हुआ कि ये आज़ाद कश्मीर जिसकी अभी अब से चंद रोज़ के बाद 24 अक्टूबर को इस आज़ाद कश्मीर का यूम तासीस बनने जा रहा है, यानी ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद कब हुआ था और इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, वो दिन आने वाला है 24 अक्टूबर, जब पहली आज़ाद कश्मीर की अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था। और उस अबूरी हुकूमत के अगराज़ व मकासद क्या थे। उस अबूरी हुकूमत ने उस वक्त आज़ाद कश्मीर बनने के बाद जो लीडरशिप थी गाज़ी मिल्लत की, सरदार इब्राहिम ख़ान साहब की, और इसी तरह अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब और दीगर लोगों की, वो आज़ाद कश्मीर को किस तरह लेके जाना चाहते थे, उसका नज़रियाती जो डायमेंशंस थे वो क्या होंगे, उसका इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट कैसे होगी, ये एक मॉडल था जो आज़ाद कश्मीर बनते वक्त दिया गया था। लेकिन बाद में मुजरिमाना तौर पे एक तो जो नज़रियाती जो आप कह लें कि जो फ़िक्र था, जो सोच थी, उसको पुंछ के अंदर बिलखुसूस, और मैं और आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ के हल्के में बिलखुसूस जानबूझ के एक ऐसे आदमी ने नज़रिया पाकिस्तान को डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया पिछले 40 सालों से, कि जो यहाँ आप कह लें कि अनअपोज्ड इलेक्शन जीतते रहे, लेकिन उन साहब का किरदार सिर्फ वोटों तक महदूद रहा। एक तो आज के इस अहम तरीन वीडियो में हम ये बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे ये जो महाजिर वज़रा के इस्तीफ़ा आए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर उन्होंने क्या फरमाया है, और ये वही बातें हैं अगर आज जो देखने वाले इसके ऊपर अगर आप खुले दिल का मुजाहरा करें, बुक्स की ऐनक को उतारें, तो मैं पिछले 4 सालों से यही कहता रहा हूँ, यही कहता आया हूँ, यही फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के पास फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की कमी नहीं है। आज माजिद खान साहब ने अपनी तकरीर में, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो गुज़श्ता रोज़ की बात होगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद कश्मीर को 4 सालों के अंदर 1600 अरब रुपए मिले, 1600 अरब रुपए। उसने कहा कि 1650 अरब रुपया मिला। ये माजिद खान साहब आपका वज़ीर ख़जाना जाते जाते क्या गया। यही बात मैं पिछले 4 सालों से, और जब मैं इलेक्शन कैंपेन में था मैं तब से पीटता रहा कि चंद लोग आपको ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को गाली दो, अफवाज पाकिस्तान को गाली दो, उनको बुरा भला कहो। वो इसलिए आपको ये बात कहते हैं क्योंकि वो अपनी नालायकियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मेरे हल्के में, जहाँ से मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, सरदार याकूब साहब पिछले 30-35 साल से बिला शिरकत गैर, ही इज़ अनअपोज्ड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली। पिछले 35 से 40 सालों में उनको इस स्टेट की आला तरीन ओहदे मिले। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ही सर्व्ड एज मिनिस्टर हेल्थ फॉर 5 years और मे बी लेस, और उसके बाद उनके घर में इक़्तिदार रहा। तो इस अरसे में अरबों रुपया हमारे हल्के में आया, लेकिन वो हल्का खंडरात बना रहा। एक तो ये माजिद खान साहब की गुफ्तगू उस बात की तस्दीक करती है जो मैं आपको बताता रहा एक अरसे से, कि ये पैसा फेडरल से लेते हैं, अपने लोगों पे पैसा खर्च नहीं करते, और ये अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेकिन इनके जो स्कीम खोर माफिया, जो इनके पाले हुए लोग हैं, जो गालियां देने पे बिलीव करते हैं, वो निकल आते हैं, गालियां देते हैं, वो कहते हैं जी झूठ बोल रहा है, ये कश्मीर बेच रहा है, इसको ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, इसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दो। एक तो ये नुकसान हाजी याकूब साहब ने हल्का 3 और ये रावला कोट और इस पूरे बेल्ट का किया, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब पूरे कश्मीर के थे, लेकिन अगर उन्हें कहीं और कुछ नहीं भी करना था तो कम से कम रावला कोट और खाईगला वाले हल्के में तो कर सकते थे। लेकिन उनकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट नहीं थी, माल बनाना उनकी प्रायोरिटी थी। उन्होंने बनाया, खूब माल बनाया। आज उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़, आज उनके हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट, आज उनकी हज़ारों एकड़ की ज़मीनें, आज उनके अपार्टमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी वो बना ली उन्होंने। आप और हम तमाशा देखते रहे। अब और जब कोई उनको एक्सपोज करने आया, जब मैं 2021 में आया, मैं बहुत ही भयानक आज साजिश सरदार याकूब साहब की आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और मैं
پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف دلاؤں گا۔ جب میں آیا 2018-19 میں آزاد کشمیر میں تھوڑا سا ایکٹیولی کام شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں نیشنل نیریٹو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، وہاں جو ملک دشمن بیانیہ ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، میں نے اپوز کیا، میں نے الیکشن لڑا، تاریخ گواہ ہے، پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے ہم لڑے، گھر گھر گئے، نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، بزنس مین ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، 30-35 سالہ سردار یعقوب صاحب کے ساتھ وابستگی چھوڑ کے لوگ ہمارے ساتھ قومی جھنڈے تلے کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہمیں اگر ہمارے رائٹ ملیں گے تو ہم اینٹی پاکستان نہیں ہیں۔ اسی بیانیے کے اوپر پھر جب میں حکومت میں گیا میں نے کوشش کی کہ میں اس علاقے کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں نے اس وقت پاور کوریڈور کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں یہ حالات ہیں، لیکن ایک بڑا انکشاف جو میرے لیے اس وقت ہوا کہ وہ تمام لوگ جو اینٹی پاکستان نیریٹو بنا رہے تھے، جو اینٹی پاکستان بیانیہ بنا رہے تھے، وہ دوسرے لفظوں میں سردار یعقوب کے سہولتکار بھی تھے۔ میرے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب میں کچھ پولنگ سٹیشن جیتنے لگا تو وہاں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ جو اینٹی پاکستان بیانیے کو پروموٹ کرتا ہے، وہ انہوں نے جا کے سردار یعقوب کو ووٹ دیے اور ان کو وہ پولنگ سٹیشن جتوائے۔ میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا، سردار یعقوب پہلی پوزیشن پہ آئے، لیکن مسئلہ پہلی یا سیکنڈ کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو چیز مجھے زیادہ پریشان جس چیز نے کیا کہ جو نیکسس تھا، جو گٹس جوڑ تھا آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز کا، سردار یعقوب صاحب کا، اور ان قوتوں کا جو اینٹی پاکستان اور اینٹی آرمی بیانیہ رکھتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ میں گلی گلی، چوک چوراہے اور حکومتی ایوان سے لے کے جہاں تک میری آواز سنائی دی، میں پیٹتا رہا کہ یہ ایک نیکسس ہے جو تباہ کن ہوگا، جو حالات کو خرابی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ ایک کرپشن اور آئیڈیالوجیکل کرائسس کی طرف، یہ ایک طرف کرپٹ ایلیٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آئیڈیالوجیکل ایک جو نیکسس ہے، وہ آئیڈیالوجیکل جو ہماری اپروچ ہے، جو غازی ملت کی لیگیسی ہے، فکر ہے، یہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا، آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ پھر جب میں حکومت میں چلا گیا، ظاہر ہے میں گورنمنٹ میں تھا، ترجمان تھا، ایٹ دیٹ ٹائم سردار یعقوب ہیشڈ اے کنسپائریسی اگینسٹ می، میرے خلاف ایک ایسی سازش رچی گئی، اور اس سازش میں الزام کیا لگایا گیا؟ الزام یہ لگایا گیا کہ جی یہ پاکستان کا جھنڈا کیوں اٹھاتا ہے۔ یہ بات کہی گئی، مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے کہی گئی کہ اس کو روکیں کہ پاکستان کا جھنڈا نہ اٹھائے، کہا گیا کہ اس کو روکیں کہ یہ پاک فوج کی حق میں بات نہ کرے۔ میں اس وقت بھی کہتا رہا، اس وقت بھی جو ایوان کے اندر طاقتور لوگ تھے، جو اس وقت کے کئی کرداروں کے نام مناسب نہیں ہیں، لیکن کئی کردار جو اس وقت موجود تھے، ان کو کہتا رہا میں کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹریپ ہے۔ آپ آزاد کشمیر کے اندر جو پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہے، جو پرو اسٹیٹ سینٹیمنٹ ہے، جو پرو آرمی سینٹیمنٹ ہے، یہ کوئی میں آج لے کے نہیں آیا ہوں، یا یہ کوئی میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا 1947 سے پہلے ہمارے آبا و اجداد بنا کے گئے تھے۔ یہ غازی ملت نے جب فیصلہ کرنا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جب یہ ڈیسیژن ہوا کہ کشمیر کے لوگ یا 560 جو ریاستیں تھیں کہ ان کے لوگ پاکستان کی طرف جانا چاہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں، ان کا رائٹ ہے، اس وقت ہمارے اور آپ کے جو قائد تھے، the great غازی ملت سردار ابراہیم، father of the nation, he at that time passed a resolution at his house in Srinagar, and at that time Kashmiri leadership decided to accede with Pakistan. تو یہ میرا بنایا ہوا نظریہ نہیں تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارے آبا و اجداد کی لیگیسی تھی، اس کے پیچھے آگ و خون کے دریا تھے، اس کے پیچھے 1832 میں کی قربانیاں تھی، 1837 کی قربانیاں تھی، اس کے بعد جو 19ویں صدی کے بعد کے جو حالات تھے، یہ سب ایک طویل آگ و خون کے دریاؤں سے گزر کے ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی ہماری محفوظ مستقبل کا ضامن ہے۔ تو میں جب اس نیریٹو کو چلانے لگا تو سردار یعقوب صاحب اس وقت پاور کوریڈورز کے قدموں میں جا کے بیٹھے۔ اس وقت اس میں اور سیاسی کردار شامل تھے جن کا نام میں کبھی وقت آنے پہ لوں گا، وہ سب شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو روکا جائے، یہ پاکستان کی بات نہ کرے، یہ فوج کی بات نہ کرے، اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سردار یعقوب صاحب اس وقت ان قوتوں کو دوبارہ سپیس دینا چاہتے تھے جو قوتیں میرے
آنے کی وجہ سے، میرے میدان میں ہونے کی وجہ سے، میرے گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے جو دیوار سے لگ گئی تھی وہ قوتیں، جو پاکستان میں مخالف بیانیہ تھا وہ دبتا جا رہا تھا، اور جو پاکستان پرستوں کا کارواں تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اس وقت پھر یہ ایک خفیہ ایک منصوبہ بندی سردار یعقوب صاحب، ایک اور بہت بڑی سیاسی شخصیت اور 2-3 اور اس کے اندر کردار تھے جنہوں نے مل کے رچی، اور کہا گیا کہ جی آپ اب آزاد کشمیر میں نہ پاکستان کی بات کریں گے، نہ جلسہ کریں گے، نہ ریلی کریں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹریپ ہے، پھنسایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب پاکستان کی آواز دبائی جا رہی ہے، اور یہ آواز میں نے جیسے کہا کہ یہ لاکھوں شہداء کی آواز ہے، یہ ان 2,37,000 شہدائے جموں کی آواز ہے جو پاکستان بننے کے بعد جب کلمے کے نام پہ، اسلامی مملکت کے نام پہ جب وہ وہاں سے آنے لگے تھے تو ان کو مہاراجہ اور RSS کے گنڈوں نے سانبا کے جموں کے جنگلات میں گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک دن کا سب سے بڑا ہیومن جینوسائیڈ تھا، جس کے اوپر ویسٹرن آتھرز لکھتے ہیں، جس کے اوپر دنیا لکھتی ہے کہ 2,37,000 کشمیری مسلمانوں کو ایک دن میں پاکستان کی محبت میں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ مشن تھا، یہ میرا بنایا ہوا مشن نہیں تھا، پھر یہ وہ مشن تھا جب 1947 میں یہ فیصلہ کرنا تھا، تو تب اس وقت کی لیڈرشپ کی قیادت کا فیصلہ تھا کہ یہ پاکستان ہم آزاد کشمیر کو، اور یہ جو موجودہ آج ہمارا خطہ ہمارے پاس ہے، اس کو دیکھے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو سمت دے دی گئی تھی۔ تو میں اس وقت کہتا رہا کہ سردار یعقوب ایک کنسپائریسی کر رہا ہے، اس سے بچیں، ایک ڈبل آدمی ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ they are just working for their cheap political interest, they are just running for the chair, not for the ideology of Pakistan, not for any public interest۔ لیکن اس وقت یہ بات شاید وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ آج جو میں ظاہرہ آپ کو کل بتاؤں گا کچھ اسکیمیں جو مزید میرے پاس ہیں پچھلے کچھ سالوں کی، لیکن آج یہ جو ماجد خان صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، یہ کون ہے؟ میں ان کا مختصر آپ کو تعارف کراؤں گا کہ یہ 2006 میں سردار عتیق کی کابینہ میں رہے، پھر جب سردار یعقوب صاحب پرائم منسٹر تھے یہ اس کابینہ میں رہے، پھر جب فاروق حیدر پرائم منسٹر تھے اس میں رہے، پھر عتیق صاحب کی کابینہ میں رہے، پھر چودھری مجید صاحب کی کابینہ میں رہے، پھر فاروق حیدر صاحب کی کابینہ میں رہے، پھر 21 میں قیوم نیازی صاحب کی کابینہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد اب تک کابینہ میں رہے۔ اور اب ظاہرہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو ان کے حق میں ایک آواز بھی ان کے حلقے سے بھی نہیں اٹھی کہ ان کو یہ غلط ہو رہا ہے، ایک آواز بھی نہیں اٹھی۔ اکبر ابراہیم کے لیے ایک آواز نہیں اٹھی، کسی اور کے لیے ایک آواز نہیں اٹھی۔ اور اسی طرح آزاد کشمیر کی یہ جو حلقوں کے اندر 33 حلقوں کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، یہ قوم کے مجرم ہیں، یہ آزاد کشمیر کے مجرم ہیں، لیکن ان سے حقوق لینے کا جو طریقہ ہے وہ وایا بیلٹ ہے، وہ وایا بلٹ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ یاد رکھیں کہ جب ریولیوشنز آتی ہیں، جو قومیں سافٹ ریولیوشن لے کے آتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتی ہیں۔ تو اگین میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یعقوب صاحب پھر پچھلے کئی دنوں سے مختلف قدموں میں بوریاں پیسے انویسٹرز کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے پھر بنا دو۔ بھائی جو آدمی، میں بار بار شعر پڑھتا ہوں کہ سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جس عطار کے لونڈے نے آزاد کشمیر کی نظریاتی حساس کو، پنچ کی نظریاتی حساس کو زمین بوس کرنے کی ناپاک سازش کی، کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج بھی پاکستان کے لیے جان دینے والے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہونے والے جان باز وہاں موجود ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ غازی ملت کا دیا ہوا علم ہاتھوں میں سربلند ہے، سربلند رہے گا، قیامت تک سربلند رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سردار یعقوب صاحب نے یہ ایک نظریاتی گنونی سازش بھی انہوں نے رچی۔ آپ ان کی بی ٹیم کو چیک کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، آج بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس علاقے کا اکانومیکلی ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ سے اس کا انہوں نے استحصال کیا، اس علاقے کو برباد کیا۔ اب یہ اگر دوبارہ آ جاتے ہیں، فرض کیا ان کو دے دیں آپ وزارت عظمیٰ، یہ کیا لے کے آئیں گے؟ انہیں آج کہہ دیں، کل انہیں کہہ دیں کہ بیٹھیں ٹی وی پہ میرے ساتھ آئیں، مناظرہ کریں، میں 10 سوال پوچھتا ہوں ان کے جواب دے دیں۔ اگر آپ ان کے جواب دے دیتے تو میں پہلا بندہ ہوں گا آپ کو کہوں گا کہ ان کو بنائیں وزیر اعظم۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں پولیٹیکل کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں مار رہا۔ ان کی کرپشن، ان کی نظریاتی کوتاہیاں، ان کی اپنے نظریے کے ساتھ غداری سسٹم کو زوال کی طرف لے کے جا رہی ہے۔
اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑے لیول کا بہتر پولیٹیکل میجر ریسیٹ کی طرف جایا جائے، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب آزاد کشمیر کے غیرت مند لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ جب وہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں گے، اپنا ووٹ کسی بندے کو آپ اپنے میں سے کھڑا کر دیں جو آپ کے ساتھ لائل ہو اور جو غازی ملت کے مشن کو لے کے چل سکے۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ دیں اور اپنے علاقے کو، خطے کو تبدیل کریں، ترقی کریں، آگے بڑھیں اور دنیا میں اپنا ایک باعزت مقام بنائیں۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔